कैसे हैं दोस्तों? क्या ईरान और अमेरिका में खुली जंग हो सकती है? खुसूसन पिछले 3 माह के वाक़यात जिनमें ईरान ने अमेरिकी टारगेट्स और अमेरिका ने ईरानी टारगेट्स पर टिट फॉर टैट फार्मूले के तहत हमले शुरू कर रखे हैं। इसके बाद क्या ये वाकई मुमकिन है कि दोनों में जंग हो? और अगर इन दोनों में जंग होती है तो अमेरिका प्लस इसराइल ईरान के खिलाफ किस हद तक जाने की सलाहियत रखते हैं? स्ट्रेटजिकली अमेरिका प्लस इसराइल ईरान के खिलाफ हमला करते वक्त आखिर किस चीज़ से खौफजदा रहते हैं? ये किस वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं? इन्हें हेजिटेशन क्या है कि अब तक इन्होंने ऐसा नहीं किया? ईरान के पास इनके जवाब में क्या ऑप्शंस हैं? ये तीनों पॉइंट्स बहुत आराम से समझे जा सकते हैं अगर हम आपको डॉक्टर मोहसिन फ़खरीज़ादा और इसराइली रोबोट मशीन गन के बारे में बताएं। डॉक्टर मोहसिन फ़खरीज़ादा को वेस्टर्न मीडिया में ईरान का ओपनहाइमर कहा जाता था, फादर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वो शख्स थे जिन्होंने ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को तकमील के कंप्लीशन के करीब पहुंचा दिया था। यानी यूरेनियम के 90% या इससे ऊपर की परसेंटेज अगर इनरिच हो जाए तो उससे एटॉमिक वेपन तैयार हो सकता है। तो डॉक्टर फ़खरीज़ादा तमाम पाबंदियों के बावजूद इसे 10 साल में 20 से 60% तक 60% तक ले गए थे। कुछ कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी उन्होंने काम कर लिया था, लेकिन आलमी मीडिया में यही रिपोर्ट हुआ कि वो 60% 60% तक इनरिच कर चुके थे। डॉक्टर फ़खरीज़ादा ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इतने अहम थे कि उनकी ग्रिप छोटे छोटे मामलात से लेकर आला सतह तक थी। ब्लैक मार्केट में उनके राब्ते थे, जहां से वो ईरानी मिसाइल और एटॉमिक प्रोग्राम के लिए पार्ट्स का इंतज़ाम कर लिया करते थे। वो शुमाली कोरिया में भी एटमी तजर्बात देखने के लिए गए थे। उनकी वहाँ एटॉमिक और मिसाइल साइंटिस्ट के साथ मुलाकातें भी हुई थी। पाकिस्तान में डॉक्टर AQ खान से उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस की डिज़ाइन पर मालूमात ली थी। तो खैर, डॉक्टर फ़खरीज़ादा ईरानी एटॉमिक प्रोग्राम के करता धरता थे। उन्होंने 20 नौजवान साइंसदानों की टीम्स भी तैयार कर रखी थी जो ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड ईरानी एटमी प्रोग्राम पर काम कर रही थी, जहां पर सिविल और मिलिट्री दोनों मकासद के लिए यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा था। अब यही डॉक्टर फ़खरीज़ादा साथियों इसराइल और अमेरिका की टारगेट हिट लिस्ट पर थे, इसीलिए ईरान इनकी शिनाख्त छुपा कर रखता था। जुलाई 2015 में ईरान और अमेरिका में बाकी वर्ल्ड पावर्स की गारंटी के साथ जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का मुआहदा हुआ था, जिसे उर्फ़ आम में ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है, ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील। तो इसके बाद जो आलमी इदारों के इंस्पेक्टर्स ईरान में आते थे इंस्पेक्शन के लिए, उन्हें सबसे मिलाया जाता था, लेकिन डॉक्टर फ़खरीज़ादा से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। इसी मुआहदे में कामयाबी के बाद 2015 में जब ईरान ने अपने साइंसदानों को और अहम लीडर्स को अवार्ड्स दिए तो सबको स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर फ़खरीज़ादा की पहचान छुपाए रखने के लिए इन्हें बाद में बंद कमरे में सिर्फ चंद मखसूस लोगों की मौजूदगी में अवार्ड दिया गया था। तो ये इनकी अहमियत थी ईरान में, इसीलिए इसराइल और अमेरिका इन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। इसकी कोशिशें वो कई दफ़ा कर चुका था। मसलन 2009 में इसराइल ने ईरान में अपने जाबजा फैले हुए जासूसों और स्पेशल एजेंट्स के ज़रिए एक पूरा जाल तैयार किया। तेहरान में जहाँ से उनकी गाड़ी गुजरना थी, वहाँ उन पर मोटरसाइकिल बम हमले का प्लान बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि हमले से कुछ देर पहले सड़कों पर कुछ ऐसी मूवमेंट्स देखने में आई, कुछ ऐसी हरकतें हुई जिनसे कि इसराइली जासूसों को शुबा हुआ कि दरअसल इसराइली मोहसिन फ़खरीज़ादा को हलाक करने के बजाय खुद एक बड़े ट्रैप में फंसने वाले हैं। यानी उनका प्लान लीक हो चुका था और ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज इन प्लान करने वालों को अब पकड़ने के लिए डॉक्टर फ़खरीज़ादा की फेक एंट्री करवाना चाह रही थी और हमलावरों को गिरफ्तार करना चाहती थी। सो ऐन आखिरी लम्हे में ये प्लान मनसूख कर दिया गया 2009 में। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर फ़खरीज़ादा की जासूसी जारी रही। इसराइल ने अमेरिकी एजेंसीज की मदद से सैटेलाइट्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए डॉक्टर मोहसिन के चारों तरफ अपने एजेंट्स फैला दिए। न्यूयॉर्क से छपने वाली किताब टारगेट तेहरान के मुताबिक इसराइली जासूस ईरानी एटमी साइंसदानों के इतने करीब थे कि वो उनकी गुफ्तगू तक रिकॉर्ड करके इसराइल भिजवाया करते थे मोसाद के पास। एक बार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहूद अल-मरत ने अमेरिकी सदर जॉर्ज W बुश को डॉक्टर फ़खरीज़ादा की ऑडियो टेप्स भी सुनाई, जिनमें वो किसी से कह रहे थे कि वो मुझसे 5 वॉर हेड्स मांगते हैं, लेकिन इसके मुताबिक मुझे वसाइल रिसोर्सेज नहीं दे रहे। यानी वो ईरानी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो साथियों, ईरान और डॉक्टर फ़खरीज़ादा दोनों ये जानते थे कि वो अमेरिका और इसराइल के निशाने पर हैं और वो इनकी जासूसी कर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी भी बहुत सख्त होती थी। इनके टूथपेस्ट और खाने तक चेक करने के लिए एक टीम थी। इनके ड्राइवर से इनके गार्ड्स तक सब IRGC की स्पेशल कमांडो यूनिट के लोग थे जो ख़ास इन्हीं की हिफाजत के लिए ट्रेन किए गए थे। ये इनकलाबी गार्ड्स का अंसार एलीट यूनिट था जो आपस में गुफ्तगू तक कोड वर्ड्स में करते थे।
ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک وقت میں 1 سے زیادہ کاریں تیار رکھی جاتی تھیں کہ وہ کسی میں بھی جا سکتے ہیں. آخری وقت میں روٹس اور وقت تک بدل دیا جاتا تھا. لیکن اس سب کے برعکس ڈاکٹر صاحب خود ایک عام آدمی کی زندگی گزارنے پر ضد ہوتے تھے. وہ اکثر سیکیورٹی کے بغیر اپنی گاڑی میں بیوی کو ساتھ بٹھاتے اور کیسپین سی پر چہل قدمی کرنے چلے جاتے. ساحل کی ریت پر وہ اپنے دھسے ہوئے پاؤں دیکھتے اور اپنے بچوں کو رومی اور حافظ کے فارسی اشعار سناتے. پھر وہ اکثر بچوں کے ساتھ کھانے پر کسی رشتہ دار کے ہاں بھی بغیر کسی پروٹوکول کے پہنچ جاتے. ایسے میں پھر سیکیورٹی والے آگے پیچھے بھاگم بھاگ ان تک اپروچ کر رہے ہوتے تھے. ایسا ہی واقعہ 2020 کے موسم سرما میں ہوا، جب نومبر میں وہ آرام کے لیے اپنے خوبصورت گھر آبسرد جا رہے تھے. آبسرد مطلب ٹھنڈا پانی. تو اس نسبتاً ٹھنڈے علاقے میں اپنی بیوی کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر بلیک نسان میں وہ رواں دواں تھے. ان کا بیٹا حامد فخری پہلے سے وہاں موجود تھا. اسرائیل چونکہ برسوں سے ان کی نگرانی کر رہا تھا تو اس نے اس راستے میں پورا ٹریپ بچھایا ہوا تھا، AI کا ٹریپ. اور اس بار یہ سیٹلائٹ سے بھی جڑا ہوا تھا، یعنی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ کا ایک امتزاج تھا. موساد نے ایک ایسا انتظام کیا تھا جس میں کسی انسان کی موجودگی کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلی بار ایک ریموٹ کنٹرول مشین گن اور روبوٹ کی مدد سے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کی جانا تھی. ایک بیلجین FN میگ مشین گن اور روبوٹ سسٹم پرانی پک اپ پر نصب تھا. یہ پک اپ ایک دونوں طرف سے کم آبادی والی کھلی سڑک پر اس طرح کھڑی تھی کہ ایک موڑ کے بعد ایک چوراہے کے کنارے پر تھی. یعنی یہاں فخری زادہ کی گاڑی نے نہ صرف چھوٹا سا ٹرن لینا تھا بلکہ اس کی رفتار بھی کم ہونا تھی. گن کے ساتھ ساتھیوں اس پک اپ پر کئی چھوٹے چھوٹے کیمرے بھی 360 اینگل دیکھنے کے لیے نصب تھے. یہ سب کچھ سیٹلائٹ سے جڑا ہوا تھا جس کی مدد سے موساد کی ٹیم 1000 کلومیٹر دور بیٹھی یہ کاروائی دیکھ رہی تھی اور انہی نے اسے ٹریگر بھی کرنا تھا. جیسا کہ آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مشین گن اور کیمروں کے لیے کافی وقت تھا کہ وہ دور سے آتی ہوئی گاڑی اور اس میں بیٹھے لوگوں کو پہچان سکیں. کافی مطلب کئی سیکنڈز تھے. 27 نومبر کے اس سفر سے پہلے ساتھیوں ڈاکٹر فخری زادہ کو بتا دیا گیا تھا کہ موساد ان پر حملے کے لیے جال بچھا چکی ہے، سو وہ ابھی گھر سے نہ نکلیں. لیکن چونکہ وہ تو کئی سال سے ایسے تھریٹس کے عادی ہو چکے تھے، سو اب وہ اکثر انہیں اگنور کر دیا کرتے تھے. یہ ان کے لیے ایک معمول کی بات بن چکی تھی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اب انہیں اس کی پرواہ نہیں رہی تھی. اسی لیے وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے تھے اور ساتھ والی سیٹ پر ان کی بیوی بیٹھی تھی. نقشے میں دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے شاہراہ امام خمینی پر رائٹ ٹرن لیا، دائیں طرف گاڑی موڑی، تو اب دور کھڑی کیموفلاج پک اپ میں لگے کیمروں کے سینسرز نے انہیں پک کرنا شروع کر دیا، انہیں دیکھنا شروع کر دیا. اب سینسرز کے پاس کئی سیکنڈز تھے جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے چہرے کی شناخت کی اور نشانہ لے لیا، ٹارگٹ لاک کر لیا. پہلی بار 6 گولیاں چلیں اور ڈاکٹر فخری زادہ کی گاڑی رک گئی. ڈاکٹر صاحب کے کندھے پر زخم آیا تھا. بلٹ پروف گاڑی میں یہ کیسے ہوا ایرانی انٹیلیجنس نے کبھی نہیں بتایا. ان کے بیٹے کا کہنا ہے، جو یقیناً ان کی والدہ سے انہیں پتہ چلا ہوگا، کہ ڈاکٹر صاحب جب زخمی ہوئے تو وہ گاڑی رک گئی تو گاڑی سے باہر نکل آئے اور کھلے دروازے کے پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، جیسے پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہوں دروازے کے پیچھے، یا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے خود باہر نکل آئے ہوں. وہ اپنی بیوی سے کیونکہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ وہ گاڑی میں ہی رہیں، کیونکہ جو بھی ہے جس نے بھی یہ نشانہ لیا ہے وہ صرف انہیں ہی مارنا چاہتا ہے، لہٰذا باقی بچ جائے. چند لمحوں کی تو بات تھی، پچھلی گاڑی سے ان کا گارڈ حامد اصغری جو ایرانین نیشنل جوڈو چیمپئن تھا وہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور ڈاکٹر صاحب پر گر گیا. لیکن اتنے میں 6 گولیاں مزید اس ریموٹ مشین گن سے فائر ہو چکی تھیں اور اس میں سے 2 گولیاں ڈاکٹر صاحب کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑتی ہوئی نکل گئی تھیں اور باقی 4 حامد اصغری کو لگی. حامد اصغری تو بعد میں بچ گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب جاں بر نہ ہو سکے. یہ سب کچھ ساتھیوں 20 سے 30 سیکنڈ میں ہو گیا. ان کے گارڈز فائرنگ کے سمت میں جوابی فائر کرتے رہے تھے، لیکن انہیں سامنے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا. یہ 27 نومبر کا ایک روشن دن تھا، دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا. جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خزاں کے دن تھے اور سڑک کے دونوں طرف کناروں پر چیری اور سیب کے چھوٹے چھوٹے پت جھڑے درختوں میں چھپنے کی کوئی زیادہ جگہ بھی نہیں تھی. سو گارڈز کو کوئی مد مقابل گن مین نظر نہیں آیا، پک اپ نظر آئی بس جہاں سے فائر ہو رہا تھا. لیکن ہوا یہ کہ 1 منٹ سے بھی پہلے جب ابھی گارڈز اندازہ لگا رہے تھے کہ فائرنگ کرنے والوں کو گھیرا کیسے جائے، دور کھڑی پک اپ دھماکے سے اڑ گئی. گاڑی میں پہلے سے دراصل بارود بھر دیا گیا تھا اور وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے کنیکٹ تھی، جڑی ہوئی تھی. مطلب پلان تھا کہ حملے کے بعد اسے بھی اڑا دیا جائے گا، سو اڑا دیا گیا. ریموٹ کنٹرول مشین گن اور روبوٹک سسٹم دونوں تباہ ہو گئے، مگر
اتفاق سے یہ روبوٹک سسٹم مکمل تباہ نہیں ہوا. یہ سسٹم جس سے مشین گن کو اسرائیل میں بیٹھ کر سیٹلائٹ سے آپریٹ کیا جا رہا تھا وہ ایرانی قبضے میں آ گئی. اسی سے پھر کچھ دن بعد یہ کلیئر ہوا کہ انہیں کیسے ہلاک کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اخبارات میں آ رہا تھا کہ انہیں قتل کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر قاتل بھیجے گئے تھے جنہوں نے مختلف اطراف سے فائر کی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان میں سے کچھ مارے گئے. لیکن 30 نومبر کو یعنی 3 دن بعد ایرانی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے واضح کیا کہ یہ ریموٹ کنٹرول حملہ تھا جس میں الیکٹرانک آلات کو ایکوپمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اور موقع پر خود سے کوئی قاتل موجود نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا. الجزیرہ سمیت کئی ایرانی اور انٹرنیشنل اخبارات میں اس کی تفصیلات چھپی. ایران نے اپنے سب سے اس اہم سائنسدان کے مارے جانے پر اسرائیل سے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، لیکن اس لیول کی کوئی ٹارگٹ کلنگ ایرانی ایجنسیز اسرائیل میں نہیں کر سکی. یاد رکھیں کہ اس سانحے سے پہلے 27 نومبر سے پہلے بھی کئی جونیئر ایرانی سائنٹسٹ اسرائیلی ایجنسی موساد اور CIA نے ایران کے اندر قتل کروا دیے تھے. پھر 2018 میں 2018 میں اسرائیل نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کی خفیہ فائلز بھی چوری کر لی تھی، ٹرکوں پر وہ ایران سے نکال کر لے گئے تھے. یہ سب ناکامیاں تھیں. ایرانی انٹیلیجنس اور آیت اللہ رجیم کے لیے بہت خفت کی باتیں تھیں. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ڈاکٹر صاحب موت سے پہلے اپنا زیادہ تر کام نیوکلیئر پروگرام کا کام کر چکے تھے. بس یہ فرق تھا کہ ایرانی ایٹمی پروگرام کے بے شمار پہلوؤں پر جتنی دسترس اس ایک شخص کو تھی کہ وہ تنہا چند منٹ میں کوئی بھی فیصلہ لے سکتا تھا اور سپریم لیڈر سے بھی براہ راست رابطے میں تھا، اب ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا. ورنہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام جو کہ انڈر گراؤنڈ تھا وہ ان کے مرنے سے رکا نہیں، اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تو خیر، ٹارگٹ کلنگ کے بعد ڈاکٹر فخری زادہ کو ایران نے غیر معمولی احترام اور اعزاز کے ساتھ دفن کیا. انہیں ہیرو فیونرل دیا گیا. مرحوم سائنسدان کو ایرانی پرچم میں لپیٹا گیا. پھر ان کی باڈی کو پہلے امام رضا کے مزار پر مشہد لے جایا گیا. وہاں سے قم میں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ معصومہ کے مزار پر حاضری دلائی گئی. یہاں سے پھر تہران میں امام خمینی کے شرائن پر کچھ دیر ان کو رکھا گیا. اس کے بعد پھر انہیں امام زادہ صالح کے مزار کے احاطے میں دفن کر دیا گیا. تو ان کے مرنے کے بعد، ان سب تقریبات کے بعد ایران میں عام آدمی کو پتہ چلا کہ محسن فخری زادہ ایران کے لیے کیا کر رہے تھے. ایرانی سرکاری ٹی وی اور اخبارات نے ان کے لیے ڈرامے لکھے اور خاکے چھاپے. اس سے پہلے انہیں ان کے دشمن تو جانتے تھے، لیکن ایرانی عوام عام طور پر انہیں پہچانتی بھی نہیں تھی. ساتھیو، ڈاکٹر فخری زادہ اور ان کے ساتھی سائنسدانوں کی ہلاکتیں اور 2018 میں ایرانی ایٹمی پروگرامز کے خفیہ پیپرز کی چوری کے واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ایران کے مقابلے میں اسرائیل پلس امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن کھلی جنگ کے تھریش ہولڈ سے تھوڑا سا پیچھے رہ کر ایران بھی ایسا ہی کرتا ہے. جیسا کہ ابھی کتائب حزب اللہ، عراقی شیعہ ملیشیا تنظیم جسے ٹریننگ اور ہتھیار ایران سے ہی ملتے ہیں، ایرانی رجیم سے ملتے ہیں، اس کی کارروائی آپ دیکھیں. اردن کے انتہائی مشرقی کنارے پر لقودق صحرا میں سیاہ زمین پر جا بجا ٹائروں کے نشانات ہیں. یہ نشانات ہمسایہ ملک شام کے بارڈر کی طرف لے جاتے ہیں آپ کو، لیکن بارڈر کراس کرنے سے چند 100 میٹر پہلے صحرا میں 500 میٹر لمبائی پر پھیلی ایک بہت بڑی سیٹلمنٹ قائم. یہ اردن کے عراق اور شام کے ساتھ لگنے والے بارڈر پر قائم امریکی بیس ٹاور 22 ہے. یہاں 350 کے قریب 350 کے قریب امریکی ملٹری پرسنلز ہیں. ان سمیت اردن میں کل ملا کر تقریباً 3000 کے قریب امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹاور 22 سے چند کلومیٹر آگے شام کے اندر تقریباً 20-22 کلومیٹر دور امریکی بیس الطنف کے مقام پر واقع ہے. شام میں بھی 800 سے 900 کے قریب US آرمی کے لوگ ہیں جن کا اہم حصہ اسی الطنف بیس پر رہتا ہے. یہاں امریکی بیس موجود ہونے کا ساتھیوں یعنی شام میں ایک خاص مقصد ہے. ایک تو یہ کہ امریکی فورسز یہاں داعش ISIS کے جنگجوؤں کو جمع ہونے، ان کی ری گروپنگ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن امریکی فورسز کا زیادہ اہم کام اس جگہ پر اس سڑک اور بہت سے کچے راستوں پر نظر رکھنا ہے جو ایران سے عراق اور وہاں سے شام اور لبنان کو ملا رہے ہیں. چونکہ الطنف کی سیریا بیس اسی سڑک کے عین اوپر واقع ہے جو سڑک ایران، عراق، شام اور لبنان کو ملاتی ہے، تو امریکی بیسز دراصل یہاں ایران کی نگرانی کر رہی ہیں. بلکہ ان کا اصل کام یہی ہے کہ ایران کی طرف سے شام اور لبنان میں جانے والی ملٹری ایڈ کو جو جا رہی ہے اسے روک سکیں اور اس پر نظر رکھ سکیں. امریکہ نے جو لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور خود ایران پر بھی جو پابندیاں لگائی ہیں، ان کی مانیٹرنگ کا، ان کو آپریشنل رکھنے کا کچھ حصہ یہاں سے ہی آپریٹ ہوتا ہے.
تو اس اہم ترین بیس الطنف کو ٹیکنیکل اور لاجسٹک فیسلٹیز دینے کے لیے اس سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ساؤتھ میں جو دوسری بیس ہے وہ یہی ٹاور 22 ہے۔ اس کے بنیادی کام دو ہیں۔ ایک یہ کہ الطنف بیس کے لیے را مٹیریل، ڈرونز، خوراک، اسلحہ اور فوجیوں کا ایک بیک اپ اس نے رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ اس نے ان بہت سے کچے پکے اور عارضی راستوں کی فلمنگ روزانہ کرنی ہوتی ہے، نظر رکھنی ہوتی ہے، جہاں سے نان اسٹیٹ ایکٹرز عراق، شام اور اردن میں کارروائیاں کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہاں سے ریگولر بیسس پر جاسوس ڈرونز پرواز کرتے ہیں، یعنی ٹاور 22 سے، اور چاروں طرف کی سرویلنس جاسوسی کر کے ویڈیوز بنا کر رپورٹس لے کے آتے ہیں، جو کہ پھر پینٹاگون بھیجی جاتی ہیں۔ وہاں پھر اینالسٹ ونگز ان فوٹیجز کو، ان معلومات کو دیکھتے ہیں، ان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، نتائج نکالتے ہیں، جن پر پھر پالیسیز بنتی ہیں۔ تو یوں ہے کہ اردن کی بادشاہت آج تک اس بیس ٹاور 22 کی موجودگی سے انکار کرتی رہی ہے۔ وہ اسے الرکبان مہاجر کیمپ کہتے تھے۔ اب اردن چونکہ امریکی اتحادی ہے، اعلائی ہے، اس لیے اس انکار کے پیچھے بھی ایک دلچسپ وجہ تھی۔ وہ یہ کہ واقعی اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ II کہہ سکتے تھے کہ یہاں امریکی ملٹری بیس نہیں ہے، کیونکہ چند سال پہلے تک تو یہ بیس واقعی یہاں نہیں تھی، صرف شام کی خانہ جنگی سے تنگ آئے مہاجرین کے لیے ایک عارضی UN کیمپ تھا، جس کی حفاظت کے لیے کچھ امریکی فورسز بھی تھی۔ پھر جب مہاجرین کو اردن نے نکال دیا تو یہ بیس صرف امریکیوں کے استعمال کے لیے باقی رہ گئی۔ امریکیوں نے اسے الگ سے بیس ڈکلیئر ہی نہیں کیا، بس اسے شام میں موجود الطنف بیس کا ایک سب یونٹ بنا کر ہی پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ اردن عبداللہ II کو ایسی سپیس مل گئی جس میں وہ کسی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہماری سرزمین پر امریکی بیس یہ ٹاور 22 نہیں ہے۔ لیکن 28 جنوری کے بعد ان کے لیے یہ موقع ختم ہو گیا، کیونکہ اس دن روٹین کی سرویلنس کر کے امریکی ڈرونز ٹاور 22 کی طرف پلٹ رہے تھے۔ غالباً کتائب حزب اللہ نے بہت سوچ سمجھ کر ٹاور 22 بیس پر ایک حملہ آور ڈرون اسی وقت بھیج دیا جب ایک امریکی ڈرون کی واپسی کا وقت تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کام روز کا معمول بن جائے اس میں لوگوں کی دلچسپی اور انہماک کافی کم ہو جاتا ہے۔ بس یہی کچھ امریکی انجینئرز کے ساتھ بھی یہاں پر ہونے والا تھا۔ ٹاور 22 پر موجود امریکی آپریٹرز نے یہی سمجھا کہ امریکی جاسوس ڈرون واپس آ رہا ہے، لیکن یہ ڈرون لینڈ کرنے کے بجائے امریکی ملٹری انجینئرز کے کنٹینر کوارٹرز پر حملہ آور ہو گیا۔ اب کیونکہ امریکی میگزینز اور ملٹری سے منسلک سائٹس اسے ون وے آپریشن کہہ رہے ہیں، یعنی ڈرون آیا اور واپس نہیں گیا، تو یہ یقیناً ایک شہید ڈرون تھا۔ شہید ڈرونز ایرانی پروڈکٹ ہے، ایرانی ویپن ہے، جس میں ڈرونز میزائل پھینک کر واپس نہیں جاتے، بلکہ یہ خود ایک بارودی گاڑی کی طرح ٹارگٹ سے ٹکرا جاتے ہیں اور اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ایک ڈرون تھا جس نے امریکی انجینئرنگ کمپنی کے 3 ریزروز کو ہلاک کر دیا۔ 34 دیگر فوجی بھی زخمی ہوئے، انجینئرز زخمی ہوئے، جن میں سے 8 کچھ زیادہ زخمی تھے، انہیں بیس سے باہر اردن میں کسی ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ ساتھیو، یہ وہ حملہ تھا 28 جنوری کا جس نے مڈل ایسٹ کی اسرائیل غزہ جنگ کی ڈائمنشن تھوڑی سی بدل دی۔ اس سے پہلے ایرانی مدد سے قائم ریزسٹنس فورسز نے عراق اور شام میں امریکی بیسز پر 170 حملے کر رکھے تھے، لیکن یہ سب نان کائنیٹک تھے، یعنی ان میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں نہیں ہوئی تھیں، ان کی جانیں نہیں گئی تھیں۔ اس لیے امریکی صدر پر کوئی دباؤ نہیں تھا کہ وہ اس کا سخت جواب دیں۔ لیکن اس کے باوجود امریکی اور اسرائیلی طیارے لبنان، شام اور عراق میں ایرانی ایسٹس کو نشانہ بنا رہے تھے۔ 2 ہائی رینک ایرانی کمانڈرز، ایڈوائزرز اور بہت سے فائٹرز امریکی اور اسرائیلی ایئر فورسز نے ایران کے باہر نشانہ بنائے تھے، لیکن ایران کے اندر انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا تھا تاکہ ایران کے پاس کھلی جنگ یا کسی بڑے حملے کا جواز نہ آ سکے۔ ساتھ میں امریکہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ اور اسرائیل غزہ میں تو جینوسائیڈ کرتے رہیں، لیکن ارد گرد سے اس دوران کوئی مداخلت نہ کرے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، جنگ اور موسم بھی بھلا کسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ ہوا کے رخ میں ذرا سی تبدیلی اور کیلکولیشن کی تھوڑی سی غلطی بالکل نئی دنیا پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن امریکہ پھر بھی یہ چاہتا رہا ہے کہ وہ جنگ کے بغیر ایران کو پابند رکھے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے آج تک استعمال کرتا آیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم آپشن پابندیوں کا، سینکشنز کا ہے۔ پچھلے 20 سال میں امریکہ نے ایران میں مغربی ممالک کی انویسٹمنٹ مکمل بند کروا رکھی ہے۔ نہ ایران ویسٹرن ورلڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ یہاں آ کر کرتے ہیں۔ سفری پابندیاں، ٹریول بینز بھی الگ سے لگ چکے ہیں۔ ٹیکسٹائل سمیت کئی عام استعمال کی ٹیکنالوجیز پر اتنی سینکشنز ہیں کہ ایران کی کرنسی کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ یہاں آپ 5 اور 10 روپے کے سکوں پر حیران ہوتے ہیں، جبکہ ایران میں 5000 ریال کا بھی سکہ ہی ہوتا ہے اور 1 ملین ریال کا، 10 لاکھ ریال کا کرنسی نوٹ ہوتا ہے۔ یہ ان کی اکانومی کا حال ہے۔
پھر امریکی پابندیوں کے مطابق ایران نہ کسی کو ہتھیار بیچ سکتا ہے اور نہ ہی خرید سکتا ہے۔ گو کہ یہ پابندی اب کئی ملکوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ کبھی بلیک مارکیٹ اور اب تو کھلے عام اعلانیہ ایران سے ہتھیار اور انرجی پروڈکٹس خرید رہے ہیں، جیسا کہ روس ایران سے ڈرونز لے رہا ہے، ایمونیشن لے رہا ہے، اور انڈیا ایران سے انرجی پروڈکٹس لیتا ہے، کئی اور ممالک بھی لے رہے ہیں۔ لیکن اس پابندی کی وجہ سے ایران کو یہ نقصان ضرور ہے کہ اس کی ایئر فورس اب حملے کے قابل نہیں رہی۔ وہ 70 کی دہائی تک رکی ہوئی ہے اس کی ٹیکنالوجی۔ اس کے پاس فائٹر جیٹس کے ذریعے اٹیک کی صلاحیتیں نہیں ہیں، ہاں میزائلز ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جنگ کا اہم ترین میدان ہی فضا میں لگتا ہے یا پھر خلا میں سیٹلائٹس پر۔ بائی دا وے، سیٹلائٹ وارفیئر پر آپ ہماری گریٹ گیم سیریز کی یہ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے، جس میں ہم نے روس، چین اور امریکہ کے درمیان فلمی نہیں اصل اسپیس وار کی کہانی دکھائی تھی۔ اس ویڈیو کے بعد ضرور دیکھیے گا، آپ آئی بٹن پر کلک کریں گے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ تو خیر، ہم بتا رہے تھے کہ ایران پر امریکی آپشنز میں پابندیوں کا استعمال اتنا ہو چکا ہے کہ اب یہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ یہ لیوریج اب امریکہ کے پاس ویسے بھی انٹرنیشنلی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پابندیاں امریکہ کا وہ ہتھیار ہے جس پر اب دنیا میں آہستہ آہستہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو امریکہ نے اتنا استعمال کیا ہے کہ اب اس کی وقت ختم ہو رہی ہے، کیونکہ بلیک مارکیٹ سے ہر چیز دوبارہ مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایرانی رجیم کے اہم ترین لوگوں پر بھی امریکہ نے الگ الگ سینکڑوں پابندیاں لگا کر دیکھ لیا۔ پاسداران انقلاب IRGC کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ جنوری 2020 میں ایران کے سب سے بڑے IRGC کمانڈر قاسم سلیمانی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ لیکن بات پھر بھی نہیں بن رہی۔ ایرانی اسپائڈر ویب اسرائیل اور امریکی اڈوں کے قریب آج بھی موجود ہے اور پہلے سے زیادہ پھیل رہا ہے، اور سپلائیز بھی اس کو جاری ہیں۔ ان سب پابندیوں کے بعد اب امریکہ کے پاس ایک ہی آخری آپشن بچتا ہے کہ امریکہ ایرانی سرزمین پر براہ راست حملہ کرے اور اس کے وہ تمام ہیڈ کوارٹرز اور لانچنگ پیڈز تباہ کر دے جہاں سے ان کے خیال میں یہ نیٹ ورک کام کرتا ہے، چلتا ہے، گورن ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکی بمبار طیارے کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا امریکی گائیڈڈ میزائلز ہزاروں کی تعداد میں ایران پر اگر گرنے لگیں تو کیا ایران ان سب کو روک لے گا؟ جواب ہے نہیں۔ تو کیا امریکہ ایسا کرے گا؟ پھر جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی سرزمین پر کوئی بھی حملہ کھلی جنگ کا اعلان ہوگا، جس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ ایران کے جنوب میں، ساؤتھ میں، دنیا کا اہم ترین آئل روٹ پرشین گلف جو ہے، اس کے آگے آبنائے ہرمز اسٹریٹ اور گلف آف عمان ہے، یہ سب بند ہو جائیں گے۔ یہاں سے دنیا کا 25% انرجی شیئر ایکسپورٹ ہوتا ہے، 25%۔ کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب، UAE اور عمان سب اسی راستے سے انرجی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کا بڑا حصہ یہیں سے کرتے ہیں۔ تو یہ اہم ترین راستہ لمبے وقت کے لیے جنگ کی وجہ سے قابل استعمال نہیں رہے گا۔ اس سے پوری دنیا میں آئل پرائسز بڑھیں گی، جس سے مہنگائی بڑھے گی اور شپنگ انڈسٹری بھی بری طرح تباہ ہوگی۔ پھر ریڈ سی میں، بحیرہ احمر میں ہوسیز کا جو نیا فیکٹر آیا ہے، اس نے دنیا کی 20% ایکسپورٹس کو تو پہلے ہی متاثر کر رکھا ہے۔ تو یہ متبادل راستہ بھی جنگ کی صورت میں زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے یہاں جنگ شروع کرنا ایران کے اوپر یا اس ایریا میں امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ باقی دنیا اگر جنگ لگتی ہے تو اس سے لا تعلق بھی نہیں رہ سکے۔ امریکہ غزہ کی طرح بغیر بیرونی مداخلت کے اس ایریا میں زیادہ دیر نہیں لڑ سکتا، کیونکہ دنیا کی ورلڈ نارتھ جو ہے، افریقہ وغیرہ اور ایسٹ کی ساری اکانومی اس سے ڈسٹرب ہوگی، تو یہ سب کے سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ سب کچھ کرے گا، لیکن ایران پر براہ راست اٹیک کرنے کا رسک نہیں لے گا، کیونکہ یہ اس کی آخری آپشن ہوگی۔ دوسرا نقصان اگر امریکہ پلس اسرائیل ایران پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ کویت، بحرین، قطر، UAE اور عمان میں بیٹھی ہوئی امریکی فورسز ایران کے نشانے پر آ جائیں گے، اور چونکہ اب تو ایران کے پاس حملے کا جواز بھی ہوگا۔ ابھی تک ایران نے 1000 سے 1500 کلومیٹر رینج تک کے درمیان کے میزائلز کامیابی سے ٹارگٹس پر ہٹ کر کے شام اور عراق کے کچھ علاقوں میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس شارٹ اور لانگ رینج ہٹنگ کی صلاحیت ہے، جبکہ امریکی فورسز جو عرب خطے میں ہیں وہ تو 50 سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، شارٹ رینج میزائل ہی کافی ہوں۔ یعنی ایران پر ایک بھی زمینی حملہ ہوتا ہے تو یہ تمام امریکی اڈے ایران کے نشانے پر آ جائیں گے۔ ایران اس بارے میں کئی بار کلیئر کر چکا ہے، دو ٹوک اعلان کر چکا ہے کہ اگر اس کی سرزمین پر ایک بھی کائنیٹک یا نان کائنیٹک اٹیک ہوا، یعنی کسی انسان کی جان نہ بھی گئی، تو وہ اسے اعلان جنگ ہی سمجھے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے
اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کا نقصان تو ہوگا، لیکن ایران کے پاس چونکہ آئل اینڈ گیس کے اپنے ریزروز بڑی تعداد میں ہیں، اس لیے وہ ایک لمبی لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ گو کہ ایران کسی صورت امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس کی بہت بڑی تباہی ہوگی۔ لیکن اس دوران ورلڈ اکانومی اور امریکہ پلس اسرائیل کا بھی بہت کچھ بدل چکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکنہ جنگ امریکی ورلڈ آرڈر کی آخری جنگ ثابت ہو۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جوں مڈل ایسٹ اور گلوبل ساؤتھ میں یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ خصوصاً امریکہ ان کے مسائل میں نیوٹرل پارٹنر نہیں ہوتا، بلکہ دشمن ملک کی طرف سے پارٹی بن کر آتا ہے، تو یہ ممالک اپنا الگ سے ملٹری الائنس بنا سکتے ہیں۔ یہ سوچ موجود ہے دنیا میں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقتور ہو رہی ہے، اور پھر یہ ممکنہ الائنس اپنا ڈاکٹرائن بھی دے سکتا ہے کہ ہمارے اس ریجن کی پولیسنگ کوئی دوسرا ملک اگر کرے گا تو اسے جنگی مداخلت سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ امریکہ نے 1823 میں منرو ڈاکٹرائن دیا تھا کہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ اس کے ایریاز ہیں، یہاں کسی بھی ویسٹرن کنٹری کی کسی مغربی ملک کی مداخلت کو یو ایس کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ تو ایسا ممکن ہے برکس، جو کہ چین کی قیادت میں بننے والا ایک اکنامک الائنس ہے ایسٹ میں، وہ بھی کسی وقت نیو ریجنل آرڈر میں ڈھل سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم جلد ہی ایک اور ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے، بہت جلد۔ لیکن آج کے ویلاگ سے آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کیا بڑی وجوہات ہیں جن کے باعث امریکہ ایران پر براہ راست حملہ آور ہونے سے کتراتا ہے اور اسرائیل کو بھی روکتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل امریکہ کو ایران پر ہر روز حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جنگ وہ نہیں لڑ سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران بھی ایسا فی الحال نہیں چاہتا، یعنی وہ اسرائیل یا امریکہ سے براہ راست کوئی تصادم نہیں چاہ رہا۔ ابھی اور فی الحال کے الفاظ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ اسے انتظار ہے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے مکمل ہونے کا۔ وہ ہر صورت، ہر چیز اس وقت تک برداشت کرنے کو تیار ہے جب تک وہ نیوکلیئر ویپنز تیار نہیں کر لیتا، جتنے بھی اس کو چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ 2035 تک اس کا ٹارگٹ ہے کہ وہ اتنے ایٹامک ویپنز اور اس قسم کے ویپنز تیار کر لے گا، ایسے نیوکس جن سے اس کا خیال ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ جیسے ہی اس کے پاس یہ نیوکس کی صلاحیت آئے گی، اس کی مطلوبہ مقدار پوری ہو جائے گی، آپ ایک بدلا ہوا ایران دیکھیں گے اگر یہ رجیم تب تک باقی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کسی صورت ایران کو ایٹمی طاقت کے قریب نہیں پہنچنے دینا چاہتے، اور ایران ہر صورت ایٹمی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوششیں دونوں طرف سے کتنی شدت سے جاری ہیں، یہ شروع کی جو 2 کہانیاں تھیں وہ آپ کو یہ بات بتانے کے لیے کافی ہیں۔ ساتھیوں، یہ ایران اور امریکہ پلس اسرائیل کی ممکنہ جنگ کی کہانی تھی۔ ہم نے اس ویڈیو میں جس پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کا اشارہ دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، آپ یہ مکمل کہانی ہماری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے چین، روس، امریکہ، سیٹلائٹ وار، اسپیس وار کی کہانی کیا ہے، اور یہ لنک ہے جہاں پاکستانیوں کی شناخت پر آپ ہمارا ویلاگ دیکھ سکتے ہیں۔